नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे ते शे ही कोई नहीं। मेरे नबी ने फरमाया लोग जन्नत में चलेंगे, अवैस चलेगा। जब गेट पर पहुंचेगा तो अल्लाह कहेंगे अवैस को पीछे हटा दो, बाकी अंदर चले जाओ। तो अवैस करने डर जाएंगे कि या अल्लाह जन्नत के दरवाजे पर मुझे पीछे हटा दिया। तो अल्लाह कहेंगे पीछे देखो, वैसे पीछे मुड़ के देखेंगे तो लोगों का मजमा होगा जो जहन्नुम में जा रहे होंगे, ईमान वाले गुनहगार मुसलमान। तो मेरा अल्लाह कहेगा अवैस अपनी उंगली को फेरता जा, जिस पर तेरी उंगली पड़ेगी तेरी तो फैल सबको जन्नत में डाल दूंगा। मौलाना तारिक जमील साहब कहते हैं कि ओवैस करनी को जब रोका जाएगा कयामत के दिन, उसको बोला जाएगा जो पीछे है, आपके पीछे जो गुनाहगार है, जिसको वो उंगली डालेगा, उंगली का इशारा समझो वो जन्नत में जाएगा। क्या ये सच है? बिल्कुल कहानी है जी, ये झूठ है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि जब नबी इस्लाम के मुबारक हाथों पे शफात का दरवाजा खुलेगा, उसके बाद अंबिया, फरिश्ते और अल्लाह के नेक बंदे भी शफात करेंगे। उन्हीं शफात करने वालों में अहले बैत, सहाबा इकराम, सिका ताबईन, तबा ताबईन, नेक ज़ाहिर लोग शामिल होंगे। मुस्लिम शरीफ में हदीस है खैरुत ताबईन, ताबईन में से बेहतरीन शख्स है उवैस इब्ने आमिर अल-क़रनी। इनके ऊपर मेरी पूरी वीडियो रिकॉर्ड है। यानी नबी इस्लाम के ताबईन में बेहतरीन बंदा जो है वो उवैस इब्ने आमिर है अल-क़रनी। इसी तरीके से सईद इब्ने मुसैयब है, हसन बसरी हैं और लोग हैं। लेकिन ये तो बाई नेम किसी ताबी की अगर यूं तारीफ आई है तो वो उवैस इब्ने आमिर की आई है। सही मुस्लिम शरीफ में ऊपर तले 4 अहदीस हैं और नबी इस्लाम ने सहाबा को कहा था कि तुमने उनसे दुआ करवानी है अपने हक में। हजरत उमर और हजरत अली ने हजरत उवैस करनी से दुआ भी करवाई थी अपने लिए। इससे ये बात भी साबित हुई कि कोई अफजल शख्स अपने से गैर अफजल शख्स से दुआ भी करवा सकता है। इसमें कोई ऐब वाली बात नहीं है कि एक जो आला दर्जे का मुसलमान है वो छोटे दर्जे के मुसलमान से कहे कि मेरे लिए दुआ करो। इससे ये मसला भी निकलता है। जाहिर है कि मौला अली हो या सैयदना उमर हो, वैसे करनी तो मतलब उनके मुकाबले के तो नहीं है। खुद अल-मुस्तदरक लिल हाकिम है कि वैसे करनी जो है वो तो यानी बड़ी गोशा नशीनी की जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन जंग सिफीन के मौका पर वो मौला अली अलैहिस्सलाम के कदमों में हाजिर हुए, मौला अली के हाथों पे बैत की और फिर जंग सिफीन में हजरत अली की तरफ से लड़ते हुए वो शहीद हुए हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ। तो जाहिर है कि जो शख्स मौला अली को अपना मौला मान रहा है, अपना आका मान रहा है, उनकी बैत कर रहा है, उनकी तरफ से लड़ते हुए जान अल्लाह की राह में जो है वो कुर्बान कर रहा है, तो लेकिन हजरत अली और हजरत उमर ने उनसे दुआ करवाई है। तो ये एक उम्मत को तालीम भी थी कि एक दूसरे से दुआ करवाने में कोई आर महसूस नहीं करनी चाहिए। बाकी ये जो है ना उंगली पकड़ के ले जाएंगे और ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ये मेरे भाई कहानियां है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जब तक ये कहानियां ना सुनाई जाए तो लोगों को भी तो मजा नहीं ना आता। लिहाजा हमारे वाइजीन सुनाते हैं, अल्लाह इनको माफ करे, क्यों इस तरह की बातें करते हैं। सही मुस्लिम में ऊपर तले इकट्ठी 3 हदीसें हैं वैसे करनी के बारे में। इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 6490 से लेकर 492 तक, यानी 6490, 491 और 492। इसके ऊपर चैप्टर ही है उवैस अल-क़रनी की फजीलत का बयान। और ये तीनों हदीसें सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम से हैं। ये जो मौला अली का जिक्र आया ना, इन अहादीस में मौला अली का जिक्र नहीं मिलता। वो हमारे चंद वाइजीन ने मौला अली का भी बीच में नाम दाखिल कर दिया। बेसिकली हज़रत उमर से ये सारी चीज़ें रिलेटेड हैं, जो मुस्लिम शरीफ में आप ऊपर तले ये 3 अहादीस पढ़ सकते हैं। अब ये वो तीनों अहादीस इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि मैं उन तीनों को कोशिश करूँगा कि यहाँ पर कवर करूँ। पहली हदीस जो सही मुस्लिम में है वो 6490 है, सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु से। आपने रवायत किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उवैस करनी के बारे में क्या फरमाया था। वो कॉन्टेक्स्ट हदीस का यूं शुरू होता है कि अहले कूफा का एक वफ्द अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम को मिलने के लिए आया।
ان میں ایک ایسا بندہ بھی تھا جو سیدنا اویس کا مذاق اڑایا کرتا تھا، حالانکہ ان کے قبیلے کا تھا۔ تو سیدنا عمر کی عادت تھی، جب بھی حج کے موقع پر لوگ آتے تھے نا تو ظاہر ہے لوگ پھر آپ کو آ کے ملتے بھی تھے، آپ ہر سال ہی حج کیا کرتے تھے، تو لوگوں کی خواہش ہوتی تھی امیر المومنین کی زیارت بھی ہو جائے گی، اور وہ ان کے لیے پیر و مرشد بھی تھے، بیعت بھی کی ہوئی تھی، سب کچھ تھا، صحابی بھی تھے۔ تو اس وفد، جب بھی کوئی وفد آتا نا تو خصوصاً کوفے سے، تو حضرت عمر فاروق کی عادت تھی ان سے پوچھا کرتے تھے کہ بھئی تم میں سے کوئی شخص اویس ابن عامر کو جانتا ہے؟ تو وہ جو بندہ حضرت اویس کا مذاق اڑایا کرتا تھا نا، ان کے قبیلے کا بندہ، آج بھی دیندار لوگوں کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، پاگل ہیں، فنیٹکس ہیں، یہ تو نہیں ہے بلکل ہی دنیا چھوڑ کے بیٹھ جاؤ، اچھا جی دین دنیا ساتھ لے کے چلو، حالانکہ جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے نماز بھی انہوں نے کبھی پڑھی ہوتی، اور آپ کو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں دین دنیا ساتھ، یعنی 24 گھنٹہ میں سے 12 اللہ کے لیے، 12 دنیا کے لیے، نہیں، 1 گھنٹہ نہیں دے سکتے 5 نمازوں کا وہ ملا کے کمبائن۔ تو بتایا گیا کہ یہ امیر المومنین، تو پوچھا کہ تم اہل قرن میں سے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں جی میں قرن میں سے ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا تھا، حضرت عمر کہتے ہیں، کہ تمہارے پاس یمن میں سے ایک آدمی آئے گا اویس بن عامر، اس کی ایک والدہ ہے جس کی خدمت کی وجہ سے اس سے مشغولیت ہے، یعنی وہ میری خدمت میں اس لیے حاضر نہیں ہو سکا، کہ اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے، اور اس کی ماں کا کوئی اور ایسا رشتہ دار نہیں جو اس کو لک آفٹر کر سکے۔ اس کے جسم پر برس کی بیماری کے داغ تھے، پھر اس نے اللہ سے دعا کی تو وہ جسم سے داغ جاتے رہے، اب صرف 1 درہم کے برابر داغ اس کے جسم پہ باقی ہے، اس بیماری کا، وہ بیماری اللہ تعالیٰ نے دور کر دی ہے، اور تم میں سے جو شخص بھی اس سے ملے اپنی مغفرت کی دعا اس سے کروائے۔ اچھا نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اس سے جو ہے وہ مال و دولت کی دعا کروائے، استغفار کے الفاظ ہیں، اپنے لیے استغفار کروائے کہ وہ اللہ کے حضور تمہارے لیے استغفار کریں۔ اس سے اگلی حدیث جو صحیح مسلم کی ہے 6491، اس میں الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان خیر التابعین رجل یقال له اویس، بے شک تابعین میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جس کا نام اویس ہوگا۔ اب خیر التابعین خود ہی نبی علیہ السلام نے گریڈنگ کر دی، جس طرح ہم گریڈنگ کرتے وقت سیدنا ابوبکر عمر عثمان و علی کو ٹاپ پہ لے کے آتے ہیں، تو تابعین میں ٹاپ پہ کون؟ اویس ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام ورحمہ اللہ تعالی، تو وہ خیر التابعین میں سے ہے۔ تم میں سے جو شخص اس سے ملے اپنے حق میں دعائے مغفرت کروائے، اور وہ شخص ایسا ہے کہ اگر وہ اللہ کے نام کی قسم کسی معاملے میں اٹھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا کر دے گا۔ سبحان اللہ، بہت بڑی فضیلت ہے۔ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں اگر کسی معاملے میں اللہ پر قسم کھا دے نا تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کر دیتے ہیں۔ یہ وہ حدیثیں ہیں جو بیان کر کر کے نا اپنے نانگے پیروں کو لوگ ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ سر جن کو نماز نہیں آتی، تجوید کے ساتھ اذکار نہیں آتے، وضو غسل کا طریقہ صحیح طریقے سے نہیں آتا، ان کے بارے میں یہ حدیثیں نہیں ہیں، وہ تو ان درویشوں کے لیے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے لیے دی تھی، اپنی عبادت کروانے کے لیے نہیں، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو انہوں نے مٹایا ہوا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک اپنے سارے مریدوں کو نہ لے جائیں، کتنے ایک ہی جا کے پتہ چلے گا۔ یہ وہ لوگ نہیں تھے جو اتنے متکبرانہ جملے بولتے ہوں کہ تمام ولیوں کی گردن پہ میرا پاؤں ہے، جن کی طرف منسوب بھی کیا انہوں نے بھی نہیں یہ بولا ہوا، ہم ان کو نہیں کرٹیسائز کر رہے، ان کے جو یہ فالوورز ہیں نا ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، کیوں جھوٹی باتیں ان کی طرف تم لوگوں نے منسوب کی ہیں۔ اچھا جو تیسری حدیث ہے نا صحیح مسلم کی 6492، وہ بڑی لمبی حدیث ہے اور بڑی رکت انگیز حدیث ہے، اور وہ بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے ہے۔ اس میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں کہ ایسے اللہ کے نیک بندے جو اللہ پر قسم کھا لیں کہ اللہ ان کی قسم پوری کرے، اویس ابن عامر بھی ان میں سے ہے۔ وہ حدیث یوں ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حج کے موقع پر لوگ ملنے کے لیے آتے تھے نا تو ان کی عادت تھی کہ وہ ہر دفعہ ان کا انٹرویو کیا کرتے تھے، خصوصاً یمن کے جو لوگ تھے، کوفے کے لوگ تھے،
کیونکہ کوفے میں بھی کرن قبیلہ آباد تھا. اسی طریقے سے ایک دفعہ وہ انٹرویو کر رہے تھے تو آپ نے پوچھا کہ تم میں سے کوئی شخص اویس موجود ہے؟ تو بائی چانس اس سفر کے اندر سیدنا اویس بھی آئے ہوئے تھے خود امیر المومنین کے پاس. تو آپ نے ان سے پوچھا تم اویس ہو؟ ان کا ہاں. قبیلہ کرن سے تعلق رکھتے ہو؟ ہاں. اچھا تمہاری ماں ہے جس کی خدمت کی مشغولیت کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے پاس نہیں حاضر ہو سکے تھے اور اس کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، بوڑھی ماں کا؟ ان کا جی ہاں. اور تمہیں برس کی بیماری بھی تھی، پھر تم نے اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیماری دور کر دی اور صرف 1 درہم جتنا نشان تمہارے جسم پہ باقی رہ گیا برس کا، تم وہی ہو؟ ان کا ہاں جی میں وہی ہوں. تو پھر سیدنا عمر نے کہا کہ میں نے تو نبی علیہ السلام سے تمہارے بارے میں یہ سنا تھا کہ جو شخص اس سے ملے اس سے اپنے لیے دعائے مغفرت کروائے. ہائے 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 ہائے. ایک صحابی تابعی کو کہہ رہا ہے. سر آپ ذرا امیجن کریں. تو اور تمہارے بارے میں فرمایا تھا کہ تم کسی معاملے میں اللہ پر قسم کھا لو، اللہ وہ قسم بھی پوری کر دے گا، تو تم میرے لیے دعائے مغفرت کرو. پہلے تو وہ تھوڑے ریلیکٹنٹ ہوئے، ظاہر ہے امیر المومنین کروڑوں ویسے کرنی سیدنا عمر کی جوتیوں پہ قربان، مرتبہ تو ظاہر ہے وہ. تو پھر حضرت عمر نے جب کہا کہ مجھے نبی علیہ السلام نے حکم دیا تھا تو میرے لیے دعا کرو، تو پھر انہوں نے ان کے لیے دعا کی. یہاں میں ایک شرعی مسئلہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو افضل شخص ہے وہ مفضول سے دعا کروا سکتا ہے. جو افضل شخص ہے وہ ایسے شخص سے دعا کروا سکتا ہے جو اس سے کم افضل ہو، جس پہ اس کی فضیلت ہو. اب یہ تو ڈفرنس ہی کچھ نہیں ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جس شخص نے اذان کا جواب دیا، یعنی وہی کلمات ریپیٹ کی، ڈیٹیلڈ حدیث مسلم میں آتی ہے، بخاری میں بھی ہے، اس کے بعد ایک دفعہ درود شریف پڑھا اور پھر اللہ کے حضور میرے لیے وسیلہ کے مرتبے کی دعا کی، جو جنت میں ایک مقام ہے، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ کائنات میں ایک شخص کو ملنا ہے اور وہ میں ہی ہوں. تو جس نے بھی میرے لیے دعا کی کہ مجھے اللہ وہ وسیلہ کا مقام دے، تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. اب مجھے بتائیں نبی علیہ السلام کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے؟ وسیلے کا مقام تو ان کو مل چکا ہے. لیکن دنیا میں کروڑوں لوگ سینکڑوں سال سے حضور کے لیے دعا کر رہے ہیں. ایون یہ جو ہم نے درود شریف پڑھائی ہے کیا ہے؟ یہ بھی نبی علیہ السلام کے حق میں دعا ہے. تو جو مفضول، یعنی ہم مفضول ہیں، اپنے سے بہت افضل شخصیت یعنی امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو سید الاولین والآخرین ہے، شفیع المذنبین ہے، رحمت للعالمین ہے، اور خاتم النبیین ہے، امام الانبیاء والمرسلین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہیں ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کا ذکر اپنے بندوں سے سننا اچھا لگتا ہے. بغیر ریزیمبلنس کے میں بات کر رہا ہوں. کسی فقیر نے اگر کسی بڑے بادشاہ سے کوئی بھیک مانگنی ہوتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ تیرے بچوں کی خیر. حالانکہ اس کے بچے اس پہ تو ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے ہیں، لیکن اس کی تعریف کر کے وہ اس کے حضور مقام حاصل کرنا چاہتا ہے. تو نبی علیہ السلام کا اللہ کے ساتھ جو رشتہ ہے خالق اور مخلوق کا، وہاں تو ظاہر اولاد والا معاملہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو بھی خوشی اس بات سے محسوس ہوتی ہے کہ اس کے نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے اس کی طرف متوجہ ہوا جائے. صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا یہ جو حدیث تھی نا 6492، اس میں آگے بھی کچھ الفاظ ہیں. جب دعا کروا لیتے ہیں پھر حضرت عمر کہتے ہیں کہ اویس میں گورنر کوفہ کو تیرے لیے خط نہ لکھ دوں کہ ذرا تیرا خیال رکھا کرے؟ ہم میں سے کوئی ہوتا کہتے ہیں حضور ضرور لکھے. ہائے ہائے ہائے. سر جو اللہ کے ساتھ لگ جاتے ہیں نا ان میں غنا آ جاتا ہے. ان کا علم نہیں، مجھے اس کی حاجت نہیں ہے. مجھے تو بوریا نشین اور بسیدہ کپڑوں میں جو ملبوس لوگ، درویش لوگ، ان کے ساتھ بیٹھنا پسند ہے. مجھے کسی دنیاوی غرض کی حاجت نہیں. یعنی وہ چار دائرہ کوفہ وہ
چھاونی تھی جو حضرت عمر نے قائم کی تھی، فوجی چھاونی، ایک سینٹرل مقام تھا جہاں سے رومن اور پرشین امپائر جس کو مسلمانوں نے ڈھیر کیا تھا، ان کے سینے میں وہ کوفہ شہر آباد کیا تھا کہ وہاں سے آپ دونوں سپر پاورز میں بغاوت کو کچل سکیں، خطرہ تو رہتا ہے نا۔ تو انہوں نے کہا یا حضرت مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اور پھر وہ سیدنا اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام واپس گئے تو ایک بندہ جو یہ ساری مجلس، جس کو اس مجلس کی خبر تھی، وہ وہاں پہ ان کو کوفے میں جا کے ملا، جس نے حضرت عمر سے یہ چیزیں سنی ہوئی تھی کہ اس طرح ایک بندہ ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ تو وہ حج کرنے کے بعد جب حضرت عمر سے ہو کے وہاں واپس گیا، تو اس اسپیسیفک مجلس میں تو نہیں تھا، حضرت عمر کی مجلس میں بیٹھا تھا جس میں انہوں نے غائب میں ان کا ذکر کیا تھا، غائبانہ ذکر۔ تو وہ حضرت اویس کے پاس گیا اور کہا کہ امیر المومنین سے میں ہو کے آیا ہوں، میں حج پہ بھی گیا ہوا تھا، تو آپ میرے لیے دعا کریں۔ تو حضرت اویس نے کہا کہ تم اتنے مبارک سفر حج سے آئے ہو، تمہیں چاہیے میرے حق میں دعا کرو، تم مجھ سے دعا کیوں کروا رہے ہو؟ تو ان کا حضرت آپ کے بارے میں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو اویس کو ملے تو اس سے دعا کروائے۔ تو انہوں نے کہا تم لگتا ہے کہ عمر ابن خطاب سے مل کے آئے ہو۔ ان کا جی، مجھے انہوں نے یہ بات بتائی ہے۔ تو پھر انہوں نے ان کے لیے دعا کی، اور پھر یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلنا شروع ہوئی، تو حضرت اویس کرنی کوفہ شہر چھوڑ کے وہاں سے چلے گئے کہ میں ایسے شہر میں رہنا بھی پسند نہیں کروں گا جہاں لوگ مجھے اس عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں۔ کس ضرب والے وہ لوگ تھے! یہاں تو لوگ یعنی شہرت کے بھوکے ہوتے ہیں، فیم کے بھوکے ہوتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ ان کو ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی ریاکاری والا عنصر ہمارے اعمال کے اندر داخل نہ ہو جائے، وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو وہ شہر چھوڑ کے چلے گئے جب لوگوں کو ان کی عظمت کے بارے میں پتہ چلنا شروع ہوا، تاکہ لوگ میرے پاس نہ آئیں۔ آپ لوگ ہوتے تو شاید ٹکٹ لگا کے بیٹھ جاتے، جنہیں دعا کرانی ہے تو ٹکٹ کٹاؤ تو لینڈ بناؤ۔ تو اسی لیے ہم جیسے لوگوں کے بارے میں بشارتیں بھی نہیں ہیں، جن کا یہ اعلیٰ ظرف تھا نا، انہی کو اسی قسم کی گارنٹیاں دی گئی تھی۔ الحمدللہ۔